Surkanchal Season 3 यारियां तानिया ताही नावल केस नंबर 58। सब उसकी बदतमीजी और फिर तबीयत की खराबी की वजह से बर्दाश्त करते चले गए थे, लेकिन उसके तीनों भाई और बाप अब भी सर पर सवार थे। और दूसरी तरफ लाइबा रूम में आई। उसने बाप के पीछे से माँ को देखा और शदीद गुस्सा से चढ़ा था बाप पर। हैदर साहब, आप बाहर जा सकते हैं, मुझे माम से कुछ बात करनी है। नहायत तल्खी से वो पुरानी टोन में बोला था। हैदर ने जरा चौंक कर उसे देखा और बिना कुछ कहे वहां से बाहर निकल गया। व्हाट इज दिस आइस? लाइबा को ये बात पसंद नहीं आई। उसके नज़दीक आगे जबकि वो किसी बीमार छोटे बच्चे की तरह उसके गले लग गया। इज दिस नॉट गुड? इस तरह बात करेंगे आप अपने डैड से? उसका चेहरा थाम गई। मुझे लगता है इसके दिमाग की किसी रग में डिफेक्ट आ गया है। मुबारक को हमारा भाई पागल हो गया है। अजान जरा गुस्से से कहकर बाहर निकल गया। आयज ने तवज्जो भी नहीं दी। दूसरी तरफ अशर भी निकल गया और अरियान ने उसकी जानिब देखा। तुम भी चले जाओ, वो भड़का। ओके रिलैक्स। इतना तो हमें अंदाज़ा है, बेमकसद तुम भी जल्जला नहीं गिरा रहे। वजह बता दोगे तो आसानी हो जाएगी। तबीयत ख़राब ना कर लेना दोबारा, दिमाग गर्म करके। एक तो मैं इस तबीयत की वजह से आजिज़ हूँ और गुस्से से दौड़ा। वो वाकई सख्त आजिज़ था खुद से। आइस अदा और लाइबा बैक वक्त बोली थी, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दे सब। वो मुंह मोड़ गया। मुनीब, उसने आवाज़ लगाई। मुनीब बाहर था, फ़ौरन अंदर आया। आइस खामोश ही कुछ गुस्से से उसे देखने लगा। अदा आप भी बाहर आ जाए, बहुत बदतमीज़ हो गए हैं ये। लाइबा अदा को भी बाहर ले गई। जबकि आइस अपने दिमाग की गिराहों को ना खोलता तब तक चैन न लेता। पता करो निम्रा कौन है। निम्रा भाभी? मुनीब को हैरानगी हुई। आइस की निगाहों के सामने फिर वही मंजर घूम गया। ओके सर। और रात तक मुझे फीडबैक चाहिए मुनीब, उसने कहा। मुनीब सर हिला के फ़ौरन बाहर निकल गया। मज़ीद ये अज़ियत बर्दाश्त नहीं करूँगा। डैड, मेरा भरोसा आप पर बना ही रहना चाहिए। टूट गया तो बख्शूंगा नहीं। उसने दीवार को खोरा और खुद पर से कंबल हटाया। बाहर हर ज़ुबान पर उसकी इस अजीब रवैये की हलचल थी। हैदर खामोशी से बैठा था। लाइबा ने उसकी शानी पर हाथ रखा। परेशान मत होएं, तबीयत खराब है शायद तभी ऐसा हो रहा है। वो बहुत प्यार से उसका चेहरा थामती बोली थी। हैदर ने सिर्फ 2-3 सेकंड उसका चेहरा देखा और उसके गाल पर हाथ फेर के हल्का सा मुस्कुराया। वो वकील था, अपने वक्त का भी और आज तक का भी। अब तक उसका बेटा एक मामूली केस सुलझा नहीं सका था। वो जान गया था आइस के रवैये की वजह कि वो निम्रा को हैदर के साथ देख चुका है। उसकी खामोशी की वजह यही थी। उसने एक गहरा सांस भरा। मैं आइस के पास हूँ, अंदर किसी को मत भेजना, वो कहकर उठा। मत जाए, वो गुस्सा करेगा, बदतमीजी करेगा। लाइबा ने रोकना चाहा। मैं देख लूँगा, मेरा बाप नहीं है, मैं उसका बाप हूँ। वो उसका गाल थपथपा कर वहाँ से चला गया। अदा और लाइबा एक दूसरे की शक्ल देखने लगी, जबकि अजान और अरियान अशर के पास थे, जिसे आइस का रवैया बहुत बुरा लगा था। वो रूम में आया। वो पाँव नीचे लटकाए बेचैनी से इधर उधर देख रहा था। हैदर ने रूम लॉक कर दिया। आइस ने निगाह उठाई। तुम मुझसे सवाल कर सकते हो, लेकिन सिर्फ तुम्हारे पास 10 मिनट है। अगर इन 10 मिनटों में तुमने मुझसे सवाल ना किया तो मैं मज़ीद तुम्हें किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। और फिर तुम्हारे इस रवैये पर फिर मेरा हाथ तुम्हारे मुंह को सुर्ख कर देगा। वो संजीदगी से बोला। आइस कुछ नहीं बोला। उसी की औलाद थी, उसका बाप उसे कैसे चैलेंज दे सकता था 10 मिनट का। वो खामोशी से उसे देखता रहा। हैदर भी खामोशी से उसे ही देख रहा था। और एन 10 मिनट बाद हैदर ने दरवाज़ा खोल दिया। आइस ने फिर भी कुछ नहीं पूछा।
بہتر تھا مجھ سے سوال کر لیتے تو آج میں بھی کسی کو اس معاملے میں رازدار بنا لیتا۔ اپنی بدتمیزی کو کنٹرول کرو، مجھے نہیں پسند تم ذریعہ سے اکھڑ کے بات کرو۔ بھائی ہے وہ میرا، اور تمہارا سسر۔ عزت اور تمیز دونوں بولنا مت۔ وارن کرتا وہ وہاں سے چلا گیا جبکہ آئس نے سر جھٹکا۔ نہ ہی اسے کچھ جاننا تھا نہ ہی ضرورت تھی۔ وہ اتنی صلاحیت رکھتا تھا کہ معلومات خود ہی نکلوا لے۔ رات تک آئس سے وقت گزارنا مشکل تھا۔ کل رات تک تو وہ ادا کو بھی برداشت کر رہا تھا، لیکن اب وہ بھی نہیں چاہیے تھی۔ وہ ہاتھ میں کال پیپر بیٹھ لیتا، اسے اچھالتا، ادھر سے ادھر گھوم رہا تھا۔ ہاسپٹل یونیفارم میں بکھرے بال اور چہرے پہ ہلکی ہلکی سرخی تھی، وہ بے پناہ حسن کا مالک تھا۔ پھر چہرے پر چھائی پریشانی سب کو مزید اس کی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ نرس بار بار اس کے پاس آتی، اسے سوال کرتی، اور یہ بات ادا سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، لیکن آئس کی توجہ ہی نہیں تھی۔ ادا کمرے میں آئی، اس کے پیچھے نرس بھی آ گئی۔ آئس نے پہلے ادا کو پھر نرس کو دیکھا۔ انداز بالکل نارمل تھا۔ یس، اس نے سوالیہ نگاہیں اٹھائیں۔ سر، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ یہ بٹن پریس کر دیجیے گا، وہ اسے بتانے لگی۔ چہرے پر پرکشش مسکراہٹ تھی۔ اوکے، آئس نے کہا۔ ادا خاموش کھڑی تھی۔ سر، اگر آپ کمفرٹیبل ہیں، آپ کے ہاتھ کی ڈریسنگ کر دوں؟ گرنے کے باعث اس کے ہاتھ پر چوٹ آئی تھی۔ آئس نے اپنے ہاتھ کی جانب دیکھا۔ نو نیڈ ناؤ، وہ بولا۔ اوکے سر۔ سر، کچھ کھانے؟ بات سنیے، ہماری بیوی ہیں ہم ان کی، ہم یہ سوال کر سکتے ہیں۔ آپ کس خوشی میں فری ہو رہی ہیں؟ جائیے یہاں سے، کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی تو ہم موجود ہیں۔ اس کی برداشت ختم ہوئی اور ادا چیخ اٹھی۔ نرس ذرا سٹ پٹائی۔ سوری میم کہہ کے باہر نکل گئی۔ آئس نفی میں سر ہلاتا اس کی صورت دیکھنے لگا۔ وہ اپنا کام کر رہی تھی۔ وہ شانے جھکا کر بولا اور اپنا موبائل اٹھا لیا۔ وہ اپنا کام نہیں کر رہی تھی، آپ کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کر رہی تھی۔ اور آپ کو تو مزہ آتا ہے جب لوگ جان بوجھ کر آپ سے بات کرنے کی کوشش کریں۔ وہ بھڑک گئی۔ دیکھو، میرا دل پہلے ہی کمزور ہے، مجھ سے چلا چلا کے بات مت کرو، پیار کیا کرو، وہ مصروف سا بولا۔ ایس کیا مسئلہ ہے؟ ادا نے موبائل چھین لیا۔ یار تم ٹیکسٹ تو کرنے دو۔ موبائل کی جانب دیکھنے لگا جہاں منیب کو ادھورا میسج کیا ہوا تھا۔ اب ہمیں رونا آ رہا ہے۔ اس کا لہجہ بھیگ گیا۔ اور وہ کس لیے؟ اس نے اسے خود سے نزدیک کیا۔ آئندہ آپ کسی نرس کو نہیں دیکھیں گے، وہ بولی۔ نہیں دیکھوں گا۔ وہ لبوں میں مسکراہٹ دبائے اس کا کہنا مانتا بولا۔ وہ سویپر آنٹی ہیں، وہ بھی آٹوگراف لے کے گئی ہیں، صبح انہیں دیکھ لوں یا بس آنکھیں جناب پر رہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتا بولا۔ صرف ہم پر رہیں۔ وہ خوش سی ہوئی تھی اس کے مان جانے پر۔ اب چڑیا چوں چوں کرنا بند کرے، مجھے ایک ضروری کام ہے، میں ٹیکسٹ کر لوں۔ اس نے اس کے ہاتھ سے موبائل لینا چاہا۔ ادا اسے پہلے دیتی۔ آئس نے جھک کر اس کے گال پر پیار کیا اور تبھی منیب کمرے میں آ گیا۔ او سوری سر، میں بعد میں آتا ہوں۔ آئس نے اسی پوزیشن میں اسے دیکھا۔ ادا تو پانی پانی ہوگی۔ تھینکس منیب، وہ ضبط سے بولا اور کھل کر اس کے دونوں گالوں پر پیار کرنے لگا۔ جبکہ ادا پیچھے ہٹی، اس کا دل بے قابو سا ہوتا دھڑک رہا تھا۔ وہ خود ہی شرم کھا کر وہاں سے بھاگ اٹھی اور آئس کی مسکراہٹ سمٹی، کیونکہ اگلے ہی لمحے منیب اندر آ گیا تھا اور منیب نے اس کے سامنے ایک فائل رکھی جسے اس نے کھول کر دیکھا۔ اس میں نمرا کی متعلق ساری ڈیٹیلز تھیں۔ اس نے اس کی تصویر اٹھا کے باہر پھینکی اور تفصیل سے پڑھنے لگا۔ اور پیپر سوچ نظروں سے اس نے منیب کی طرف دیکھا۔ اس کا سر سے کوئی لنک نہیں ہے سر، منیب نے کہا جبکہ اس نے فائل سائڈ پہ رکھ دی۔ اتنا تو مجھے اندازہ تھا کہ نمرا جھوٹ بول رہی ہے، تو ڈیڈ کا وہاں کیا کام ہے؟
اس فائل میں صرف نمرہ کی ڈیٹیلز تھیں، عالیہ کی نہیں۔ مجھے لگتا ہے سر آپ زیادہ سوچ رہے ہیں، منیب بولا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، اس نے کہا، اور منیب وہاں سے نکل گیا۔ وہ کافی دیر تک غیر مرئی نقطے کو گھورتا رہا اور پھر فائل اٹھا کے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دی۔ اس کی طبیعت کافی بہتر تھی مگر مزاج نہیں۔ سبھی اس کا دھیان رکھ رہے تھے اور وہ چڑ رہا تھا۔ یار میں بچہ نہیں ہوں، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ اذان سے ہاتھ چھڑا کر وہ خود ہی اندر داخل ہوا۔ اس کا سر پھاڑ دینا ہے میں نے۔ ایک تو میرا ریسیپشن خراب کیا اس کمینے نے، اوپر سے نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ اذان کہاں کم تھا کسی سے، ایک دم وہ حیدر پر چیخا۔ آئس نے شانے چڑھا دیے۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم لوگ ہی وہم پال رہے ہو۔ وہ جیسے اپنی بیماری سے چڑ گیا تھا۔ آئس پہلی بار وہ سب کے سامنے اس نے روکنے کو بولی تھی۔ بیمار لوگ تھوڑی دیر چپ رہتے ہیں، وہ بولی، جبکہ آئس کے چپ ہونے پر سب حیران ہوئے، جبکہ اذان اریا نے تو آنکھیں ہی نکالی۔ اچھا جاؤ سب ریسٹ کرو۔ کچھ سختی سے وہ ان دونوں کے بولنے سے پہلے ہی بولا اور خود روم میں چلا گیا، جبکہ آئس نے غور سے اسے دیکھا تھا۔ وہ پریشان تھا۔ نمرہ کی پریگننسی پر نمرہ کو ہی خوشی نہ تھی اور نہ ہی عالیہ کو۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ساتھ کو بھی بتانے کی، عالیہ غصے سے بولی، مگر یہ بات چھپ نہیں سکتی۔ نمرہ نے گہرا سانس بھرا۔ ابھی تو بدلہ بھی پورا نہیں ہوا اور تم نے بلا وجہ یہ عذاب پا لیا۔ عالیہ بھڑکی، جبکہ نمرہ خاموش ہو گئی۔ اپنا بدلہ پورا کیے بنا نہیں چین آئے گا مجھے۔ ماں فی الحال مجھے سکون لینے دے کچھ سے۔ وہ اٹھی اور باہر نکلنے لگی، جبکہ سعد نے ڈرائیور بھیج دیا تھا۔ سعد کا ڈرائیور نمرہ کو لے گیا اور تب بھی نمرہ کو محسوس ہوا وہ اس کے پیچھے پیچھے ہے۔ اسے مڑ کر دیکھا، بلیک کلر کی گاڑی اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ کون ہے یہ؟ اس کے دل پر کھڑکا ہوا، اور جیسی گاڑی نے ٹرن لیا اس کی جان میں جان آ گئی اور اس نے ڈرائیور کو تیزی سے گاڑی چلانے کا حکم دیا۔ سچ تو یہ تھا وہ ڈر گئی تھی۔ کون تھا جو اس کا پیچھا کر رہا تھا؟ گھر پہنچتے ہی وہ تیزی سے کمرے میں جانے لگی کہ ابیر سے ٹکرا گئی۔ او سوری، ابیر نے ایکسکیوز کیا اور تیزی سے باہر اذان کا پکڑنے ہی بھاگی تھی کیونکہ اس نے اس کی ناک میں دم دے دیا تھا۔ تم اندھی ہو؟ تمہاری آنکھوں کی جگہ بٹن ہے؟ نمرہ جو ذرا پاگل ہو رہی تھی کیونکہ اس وقت وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، میں نے آپ کو دیکھا نہیں۔ شٹ اپ، آئندہ مجھ سے ٹکرائی نا، اچھا نہیں ہوگا۔ وہ انگلی اٹھا کر بولی اور وہاں سے جانے لگی۔ ابیر نے حیران کھڑی ماہی ادا اور جانا کو دیکھا اور نمرہ کا ہاتھ پکڑ کے اسے گھسیٹ کے پیچھے کیا۔ آئندہ مجھ سے اس لہجے میں بات کی نا، آپ نے اچھا نہیں ہوگا، وہ سختی سے بولی۔ کون ہو تم؟ نمرہ شدید بگڑی۔ ابیر ادا آگے بڑھی۔ باندھ کر رکھو اسے، شور کچھ کرتا ہے نہیں، منہ اٹھا کے بول رہی ہے۔ غصے سے گھورتی وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ ابیر کی آنکھیں بھیگ اٹھیں۔ تم ان سے کیوں بولی؟ وہ ہمیشہ تلخ بولتی ہیں۔ اس نے ابیر کا بازو سے ہلایا۔ ابیر نے آدھا سے آہستگی سے ہاتھ چھڑایا اور اندر چلی گئی۔ ایک دم ہی اس کے دل پر لگا تھا یہ تانا۔ وہ کمرے میں آ گئی، جبکہ پیچھے وہ سب لب دبا گئی۔ ہم بھیا سے بات کریں گے، نمرہ بھابھی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ وہ ذرا خفگی سے بولی۔ مت کرنا، پھر گھر میں پریشانی پھیل جائے گی۔ جانا نے روکا۔ نہیں تمہیں کرنی چاہیے، تمہارے بھائی ہیں، وہ تمہاری بات سنیں گے اور سمجھیں گے بھی، ماہی بھی بولی، جبکہ ادا نے سر ہلایا۔ جبکہ دوسری طرف اذان اسے اپنے پیچھے نہ آتا پا کر اندر آیا اور ادا جانا اور ماہی کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ روم میں ہی ہے، ماہی ہی بولی۔ اذان
روم میں آیا تو وہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کیا ہوا فالتو؟ اس کے بال پہ گر گیا جبکہ وہ بھیگی بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگا۔ تم کام پر کیوں نہیں جاتے؟ اس نے بے ساختہ سوال کیا۔ وہ مسکرا دیا اور اس کی ناک کھینچی۔ تم چاہتے ہو میں کام کروں؟ اس نے محبت بھری نگاہ اٹھائی۔ ہاں، اذان تمہیں جانا چاہیے کام پر جیسے سب۔ اس نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی بات کو ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ اذان میری بات تمہیں دوبارہ نہیں کہنا پڑے گا، اور اتنی یوز لیس بات پہ رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اس کے گال کھینچے جبکہ عبیر نے اس کی جانب دیکھا۔ تم سچ میں جاؤ گے؟ وہ پوچھنے لگی۔ آف کورس، یہ اتنا بھی مشکل نہیں ہے، تم رونے ہی بیٹھ جاؤ۔ لیکن چونکہ کل سے مجھے محنت مزدوری کے لیے نکلنا ہے تو تم نے آج مجھے ایکسٹرا ٹائم دینا ہے، وہ دانت نکالتا بولا۔ منہ دھو کے رکھو۔ ایک تو تم میری عزت نہیں کرتی، بہت بری لگتی ہو، وہ بھڑکا۔ عبیر ہنسی، وہ بھی مسکرایا اور اٹھ کر پیچھے سے اسے باہوں میں بھر لیا۔ کبھی مت رونا، میرا تمہارے ساتھ ہونے کا کیا فائدہ اگر تم اتنی سی باتوں پہ رو دو گی، وہ بولا جبکہ عبیر نے گہرا سانس بھرا اور اپنا رخ موڑا اور اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اذان، اس نے پکارا۔ اس کے ساتھ ہلکا ہلکا ڈانس کرتا پوچھنے لگا۔ تم زیادہ گورے ہو اور میں نہیں، وہ منہ بسوڑ گئی۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور میرے بچوں کو میرا جیسا ہونا چاہیے، گورا چٹا لش بش۔ ہوگی بکواس، وہ بھڑکی۔ تو شروع بھی چوہیا تم نے ہی کی تھی۔ اس نے اسے خود سے نزدیک کیا۔ یہ کوئی نام ہوتے ہیں؟ شادی کے دوسرے دن بعد کون اپنی بیوی کو چوہیا فالتو کہتا ہے؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ اچھا، دن کے نام تو تمہیں یاد رہے گے، رات کے نام یاد دلاؤں؟ اس نے آہستگی سے اس کے کان کی لو کاٹ لی۔ نہیں، وہ سٹ پٹا کر ٹوری جبکہ اذان ہنسیا۔ جب میں نے تمہیں اذان، وہ اسے پہلے بات مکمل کر کے اپنی واہیاتی اس کے کان میں پھر سے اڈیرتا، وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ مجھے باہر جانا ہے۔ کیوں بھئی؟ وہ بولا۔ کیونکہ تم اپنی ٹریک سے پھسل رہی ہو، وہ بولی جبکہ اذان فقری مسکرایا اور عبیر نے اس کو پیچھے دھکیلا کیونکہ وہ اس کے چہرے پہ جھکنے لگا تھا۔ ان دونوں کے رنگوں میں واضح فرق تھا۔ ایسا نہیں تھا عبیر خوبصورت نہ تھی، لیکن اذان اس کے سامنے الگ ہی چمک دمک رکھتا تھا، اور یہ بات تو چاروں میں تھی۔ عبیر اس کو مزید پھیلتا ہوا دیکھ اس کے سینے پر دباؤ ڈال کر اسے دور کرتی وہاں سے باہر نکلی جبکہ مسکراتے ہوئے اسے فوراً باہر نکلتا دیکھ وہ تینوں اپنی ہنسی ضبط کر گئی۔ اچھا، مجھے شرمندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان تینوں کی معنی خیز ہنسی پر چڑھتی بولی۔ حالانکہ ہم نے تو تمہیں کچھ بھی نہیں کہا، ادا بولی جبکہ عبیر نے گھور کر منہ بنایا اور پھر چاروں ہی ہنس پڑی۔ اچھا، ریسیپشن بہت ہی خوبصورتی سے ہوا۔ وہیں نیمرا کی پریگنینسی کی خبر بھی سب میں پھیل گئی۔ سب نے ہی دل بڑا کر کے اسے مبارکباد دی تھی، جبکہ نیمرا کے چہرے کی شکلیں بتا رہی تھی کہ اسے یہ بات ہضم نہیں ہوئی، جبکہ دوسری طرف سعد کافی خوش تھا اور اس نے نیمرا کی پیشانی پہلی بار چوم لی۔ در حقیقت اسے بچے بہت پسند تھے اور اب اپنے بچے کی خبر اسے بہت خوش کر گئی تھی۔ نیمرا تلملا رہی تھی، اس نے وہاں سب کو خوش دیکھا تھا، اس بچے سے تو اسے نفرت ہی ہو گئی تھی۔ وہ غصے اور چڑچڑا پن کا شکار ہو چکی تھی، جس کے باعث کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں کر پا رہی تھی، جبکہ دوسری طرف عالیہ نے الگ پریشر ڈالا ہوا تھا۔ وہ حیدر کو تباہ و برباد کر دینا چاہتی تھی، اور اس نے جو نیمرا کو مشورہ دیا تھا اس کے بعد نیمرا کچھ دنگ ہی رہ گئی۔
اس نے اس حد تک نہیں سوچا تھا، لیکن عالیہ کی نفرت اور حیدر کے اس پر ظلم عالیہ کو نہ چین لینے دے رہے تھے، نہ ہی وہ نمرہ کے اندر سے یہ چیز ختم کرنا چاہتی تھی۔ نمرہ گہری سوچ میں پڑ گئی۔ گھر میں سب اس کے ساتھ ویسے ہی تھے سوائے ابیر کے، اور ابیر سے خود سے بہت بری لگتی تھی کہ اس کے دام میں وہ آتی ہی نہیں تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی، وہ چاروں لون میں تھی، جبکہ گھر کے مرد سب کام پر نکلے ہوئے تھے۔ آئل بھی وہیں کھیل رہا تھا، اور نمرہ آئل کے ہاتھ پر سے گزر کے لون میں نکل آئی۔ آئل کے ہاتھ سرخ ہو گئے اور وہ بری طرح رو پڑا۔ وہ چاروں ایک دم سیدھی ہو گئی اور اس کی جانب بڑھتی کہ جانا پہلے اس کے پاس پہنچی تھی۔ آپ کو دیکھ کر چلنا چاہیے، جانا نے ذرا غصے سے کہا، جبکہ نمرہ نے سر جھٹکا۔ تو اتنے بچے کر کے زمینوں میں کھیلنے کے لیے چھوڑنے سے بہتر ہے کہ انہیں کمروں میں رکھا جائے۔ اب میری طبیعت نہیں ٹھیک کہ میں زمین میں پڑی ہر چیز کا خیال رکھوں۔ اور ایک بات بتاؤ تم ابیر میڈم، مجھے میری انگوٹھی کہاں ہے؟ کچن میں رکھی تھی میں نے، وہ ابیر کو دیکھتے سوال کرنے لگی۔ یہ سوال آپ مجھ سے کیوں کر رہی ہیں؟ وہ بگڑی۔ تو اور تو اور تو کسی کا شوہر بے روزگار نہیں ہے۔ نمرہ ابیر کافی غصے سے بھیر اٹھی۔ زبان سنبھال کے بات کرو، اور لحاظ ایک طرف رکھتے چلا اٹھی۔ تم اپنے اوقات میں رہو اور شرافت سے دو مجھے انگوٹھی واپس۔ تم دونوں میاں بیوی نے کیا دوسروں کے خرچے پر پلنے کا سوچ لیا ہے؟ پہلے آئز سے لے لیے اور اب میری انگوٹھی۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ بھابھی؟ ادا نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ تم تو چپ کرو، زہر لگتی ہو مجھے، وہ ایک دم بگڑ کے بولی، جبکہ ادا سمیت وہ سب ہکا بکا تھی۔ ابھی کی برداشت سے باہر ہی ہوگی یہ بات۔ وہ پلٹی اور اندر آ کے اس نے اپنا سیل فون اٹھایا اور زان کو کال ملائی۔ ابھی 2-4 دنوں سے ہی وہ آفس جانے لگا تھا۔ دوسری طرف سے بڑی ترنگ میں کال اٹھائی گئی تھی۔ تمہاری بھابھی کہہ رہی ہیں میں نے اس کی انگوٹھی چرا لی ہے۔ آ کر اسے اس بات کا جواب دو۔ غصے کی زیادتی سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ لائبہ جو عصر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی باہر آ گئی۔ ڈرامے لگا لو تو میں تو تم سے ہی لوں گی۔ نمرہ نے سر جھٹکا۔ کہاں جا رہی ہیں آپ کی تو چوری ہو چکی ہے، اور آپ نے کہہ بھی دیا کہ میں نے اور میرا شوہر چور ہے، تو اب انتظار کرو، میرا شوہر ہی آپ کو جواب دے گا۔ یہ کیا بات ہے؟ لائبہ نے حیرانگی سے نمرہ کی طرف دیکھا۔ آپ کی بہو نے چوری کیا ہے، یہ بات ہے اور سیدھی بات ہے، وہ رٹائی سے بولی۔ نمرہ یہ کیا فضول کوئی اور تماشا لگا رہی ہو اب تم؟ بس کریں اب سب، پرشانی کے بولنے پر چیخی۔ آنے دو ساتھ کو پوچھتی ہوں، اس سے کہاں سے لے کر آیا ہے تمہیں وہ؟ پرشانی سختی سے کہہ کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ نمرہ تلملا سی گئی۔ ابھی تو اس الزام پر بے حد بھڑکی ہوئی تھی۔ نمرہ دان پیستی خود بھی چلی گئی۔ میں رہوں گی نہیں یہاں، جب میں چور ہوں تو۔ اذان کے نہ آنے پر اٹھی اور سب کے روکنے کے باوجود وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اب کیا ہوگا؟ وہ تینوں ہی پریشان ہو گئی تھیں، جبکہ لائبہ نے حیدر کو بھی کال کر دی تھی۔